یا علی مدد. Otherwise, try Abu Ali Missionary, wise number 739. padmani to prem mera chay aneginane rache astani chetani to rang مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ 4 قسم کے مومن جماعت خانے میں آتے ہیں. ایک ایسے آتے ہیں کہ جو اپنے ساتھ جو کچھ لاتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں اور دوسرا کچھ لے جاتے ہیں. ایک وہ مومن ہے کہ جو ادھر آ کے چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ نہیں لے جاتے. ایک وہ مومن ہے کہ جو ادھر آ کے جتنا لے آتے ہیں اس سے زیادہ لے جاتے ہیں. اور دوسرے یعنی چوتھے نمبر کے وہ ہیں کہ وہ ادھر آ کے جتنا لے آتے ہیں وہ لے کے کچھ بھی نہیں جاتے. پیر نے ہمیں گنان میں اسی طرح مگر دوسرے طریقے سے مومنوں کی 4 کیٹیگریز بتائیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو پدمنی کی طرح یعنی اونچ کلاس کے جو مومن ہیں وہ ہمیشہ علم میں یا پریم میں بسے رہتے ہیں. دوسرے وہ مومن ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ میں مست رہتے ہیں یا دوسروں کی تیری میری میں مست رہتے ہیں. ان 2 کلاسوں کے اندر پھر 2 کلاسیں بنائیں کہ پہلی کلاس میں جو ٹاپ گریڈ کے ہیں وہ ہمیشہ پریم کی مستی میں رہتے ہیں اور دوسرے علم اور گنان میں رچے رہتے ہیں. دوسرے گروپ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے رنگ میں مست رہتے ہیں یعنی وہ سوارتھی اپنے حساب میں چلتے ہیں اور ان سے جو نیچ قسم کے ہیں وہ لوگوں میں فتنہ فساد ہی پیدا کرتے رہتے ہیں. امام نے جو فرمایا کہ ایک مومن وہ آتے ہیں جو یہاں آ کے اپنے گناہ بخشواتے ہیں اور نیکیاں لے جاتے ہیں. ایک وہ مومن ہے کہ جو ادھر آ کے گناہ بخشواتے ہیں تو گناہ ساتھ لے جاتے ہیں دوسرے کر کے. ایک وہ مومن ہے کہ ادھر آ کے انہوں نے گناہوں کی بخشوانی بھی نہیں کی اور بھی زیادہ گناہ کر کے لے کے گئے. اور ایک وہ مومن ہے کہ جو ادھر آ کے انہوں نے جتنے گناہ کیے اتنی ہی نیکیاں کی یعنی زیادہ کچھ نہ لے کے گئے. مومن دنیا کے اندر بہت ہیں. مومن کے بہت درجے ہیں. ہر ایک انسان دوسرے جیسا نہیں. ہر انسان میں فرق ہے. کوئی ایک جیسا نہیں ہے. کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے. لیکن ایک شریکی حالت میں مومن کا دل ایک دوسرے کے ساتھ ایکول حالت میں کبھی نہیں ہوتا. جیسے جس کے کرم ہوتے ہیں, جیسے جس کے اعمال ہوتے ہیں, جیسی جس کی عبادت ہوتی ہے, اس طریقے سے امام اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے. امام کے حضور میں ایک دفعہ 40 مہمانیاں تھیں.
बॉम्बे के अंदर सरकार आते थे। वो जमाना ऐसा था, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 5-5 महीने हाजिर इमाम हिंदुस्तान में ठहरते थे। यानी हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह उस जमाने में हाजिर इमाम थे। मता सलामत इंडिया में रहते थे, इसलिए हर साल मौला आते थे। जमात को लाभ मिलता था। लोग पाठ के ऊपर अपनी मेहमानी रख के कुर्सी रखते थे साहब के बैठने के लिए, और ये पाठ के आजू बाजू में फैमिली बैठ जाती थी। हाजिर इमाम ने इस जौमे में अभी तक इस तरह मेहमानियां कबूल नहीं की कभी भी। मैंने एक दिन हाजिर इमाम को अर्ज की, मैंने कहा खुदावंद सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने में इस तरह मेहमानियां होती थी, भले आधा मिनट भी, लेकिन मौला कुर्सी के ऊपर आके बैठते थे तो दिल को तसल्ली होती थी। तू अभी आता है, 2-3 जने आते हैं, भले तेरे पास बातें भी करते हैं, लेकिन इनके दिलों के अंदर वो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने की बातें याद हैं। मौला ने हंस के पूछा, मेरे दादा के जमाने में कितनी मेहमानियां होती थीं? मैंने कहा खुदावंद आपका कहना सच है, उस जमाने में मेहमानियां थोड़ी होती थीं। आज एक जमात खाने के अंदर जहां जहां हाजिर इमाम जाते हैं सैकड़ों मेहमानियां होती हैं। फरमा इतना वक्त भी मेरे पास नहीं है। तो उस जमाने में इमाम आके बैठा करते थे। एक दिन 40 मेहमानियां थीं और 40 की मौला ने लिमिट रखी थी। किसी मेहमानी में 1 मिनट बैठे, खुशी वाला मालिक है, किसी मेहमानी में आधा घंटा भी बैठता था। एक आदमी की मेहमानी में सरकार आके बैठे। उस जमाने में मेहमानी 136 रुपए लिए जाते थे। 136 रुपए इस तरह से थे कि 10 रुपए तो फ्रूट के लेते थे। हर आदमी को अपने घर से फ्रूट लाने की जरूरत न पड़े, इसलिए जमात खाने के अंदर से ही फ्रूट निकाल के दिया जाता था और उसके 10 रुपए चार्ज करते थे। वो 10 रुपए में इतना फ्रूट होता था कि कभी खरीदने जाओ तो 40-50 में नहीं मिले। 10 रुपए फ्रूट के होते थे और 100 और 26 रुपए उसके अंदर से 101 रुपया मौला की मेहमानी होती थी और 25 रुपए पीर के तौर पे दिए जाते थे। पीर की मेहमानी के, शाह पीर की मेहमानी के, इस तरह 100 और 36 रुपए की मेहमानी होती थी। फिर आपकी खुशी पड़े जितनी चाहो मेहमानी रखो। तो जिस आदमी की मैं बात करता हूं, इस आदमी की मेहमानी में सरकार आए और इसने अपनी सारी फैमिली सामने बिठाई थी। खुद इस तरफ बैठा था और इस तरफ अपनी औरत को बिठाया था। बड़ी फैमिली थी, बड़ा आदमी था, माँ बाप का टाइटल होल्डर था, वजीर का टाइटल था। इमाम ने पूछा, वजीर कैसे हो? कहते खुदावंद ठीक नहीं है। क्या है? सब मेरे पेट में कुछ ऐसा दुखावा रहता है, बहुत इलाज किए। माँ बाप ने 2-4 सवाल पूछे, उसके बाद साहब ने उसको फरमान फरमाया, दही खाया करो। सब ये मेरी औरत है, खुदावंद इसका सिर दुखता रहता है, इसकी भी बीमारी मिटती नहीं, उसको भी माँ बाप ने कुछ फरमान किया। सब मेरा ये लड़का है। ऐसा उसकी फैमिली के कुछ 14 आदमी थे। 14 आदमियों की माँ बाप के पास उसने शिकायत की, किसी का सिर दुखता है, किसी का पेट दुखता है, कोई अच्छी तरह पढ़ता नहीं, किसी को बिजनेस नहीं है, किसी को कोई काम नहीं है। जो कुछ उसने पूछना था, मालिक है उसके पास पूछने में हमें रजा है, हरकत नहीं। लेकिन मैं आपको, हर एक का स्वभाव जुदा होता है, मैं वो तफावत बताना चाहता हूं।
سب کو مولا نے کچھ نہ کچھ فرمان کیا, دعا آشیش دی. ماں باپ لگ بھگ 20 منٹ بیٹھے, اٹھے. 3-4 مہمانیاں پوری کر کے ایک اور مہمانی تھی. اس شخص نے 1200 روپے رکھے تھے, کچھ سونے کے داگینے رکھے تھے. اس کے بھی 4-5 بال بچے, فیملی کے ممبرز وغیرہ اور سگے کٹمبی بیٹھے تھے. راشد اس کا نام تھا, راشد وسرام, آج بھی جیتا ہے. 1/4 کا بہت زمانے تک مکھی رہا. امام کے گھر کی ایک پاؤں پہ کھڑے رہ کے رات دن خدمت کرنے والا شخص ہے. خدا اس کو سلامت رکھے اور بھی طاقت دے. راشد تمہاری مہمانی ہے. ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں محبت سے, خوشی کے مارے رو رہا ہے. خداوند تو قبول کر مہربانی فرما کے. ہم نے قبول کیا, 10 دفعہ قبول کیا. سر جھکایا, مولا کے پاؤں پہ سر رکھا. ماں باپ نے شاباش فرمائی. راشد تمہارا بزنس کیسا ہے؟ خداوند بہت اچھا. تمہاری تندرستی کیسی؟ خداوند تیری مہربانی. تمہارے بچے کیسے؟ تیری رحمت ہے. اس نے نہیں کہا میرا سر دکھتا ہے, اس نے نہیں کہا مجھے یہ ہے مجھے وہ ہے, کچھ نہیں. تیری رحمت, تیری مہربانی, تیری مرضی, تیری خوشی. اس ایک ہی بات اس کے منہ پہ جدا جدا شبدوں سے, لیکن بھاونا ایک ہی تھی, تیری رحمت, تیری مہربانی. 1 منٹ 1.5 منٹ بیٹھا ہوگا, ماں باپ دعا آشیش دے کے چلا گیا. دونوں مومن ہیں, دونوں امام کو اپنا مالک مانتے ہیں. اس کو بھی بیماری تھی, لیکن اس نے امام کے پاس شکایت نہیں کی. دنیا میں دکھ سکھ ہر ایک کو آتا ہے. اس نے امام کو مہمانی کھلائی محبت سے. ڈاکٹر کو فیس دے کے گھر پہ بلایا نہیں, محبت کی بات ہے. پدمنی تو پریمے راچے. جو امام کے جو اعلی مومن ہیں انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا میں سکھ ہے یا دکھ ہے, مان اپمان ہے یا کچھ اور ہے. وہ تو امام کی محبت میں سرشار چلے جاتے ہیں. قربانیاں کرتے ہیں تو چپ چاپ, دکھ اٹھاتے ہیں اندر سے چپ چاپ. امام کی خدمت اس نظر سے کرتے ہیں کہ امام سب کچھ جانتا ہے, اور حقیقت میں امام سب کچھ جانتا ہے. امام کو سب کچھ خبر ہے, کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. یہ صرف ہمارے ایمان کی نشانی ہے, یہ ہمارے دل کی بات ہے کہ ہم اپنے دل میں یہ سمجھ لیں کہ امام تک کسی طرح سے میرا نام چلا جانا چاہیے. امام کو پتا ہے دینداروں, ایمان کو روشن ہے. جو مومن ہے وہ اندر اندر رہتا ہے اور امام کے نزدیک جانے کے لیے اچھا ضرور کرتا ہے, لیکن کوشش نہیں کرتا. ہر ایک مومن کی اچھا ہوتی ہے کہ مولا کے نزدیک جا سکوں, نزدیک سے دیدار کر سکوں, کبھی مہربانی کر کے میرے ساتھ 2 کلمے بول سکے, یعنی 2 کلام کر سکے. لیکن وہ اس بات کے لیے دوڑ نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ جب امام کی مرضی ہوگی وہ خود بخود مجھے ڈھونڈ لے گا, اور امام کی جب مرضی ہوتی ہے تو خود بخود ڈھونڈ لیتا ہے. امام اس کو بلا لیتا ہے, اور امام جانتا ہے کہ میرے بچے کو کس وقت کون سی چیز کی ضرورت ہے. جس طرح ایک ماں جانتی ہے کہ بچے کو کس وقت فیڈنگ دینی چاہیے, کس وقت سلانا چاہیے, کس وقت اس کا پڑکھا بدلانا چاہیے, اس طرح امام کو اس بات کی خبر ہے. لیکن یہ ایمان کی ڈگری ہے کہ جس ڈگری کے اوپر جا کے ہمارا یہ فیتھ ہو جائے کہ امام جانتا ہے. یہ فیتھ ہونا چاہیے. اگر یہ ہمارا فیتھ ہے تو حاضر امام ہمارے ساتھ
اسی طریقے سے سلوک کرتا ہے جس طریقے کا ہمارا فیتھ ہوتا ہے. اگر ہمارا یہ فیتھ ہے کہ حضرت امام تو ایک بڑا آدمی ہے، میں اس کو امام کے طور پہ نہیں مانتا، میں اس کو خدائے نور کے طور پہ نہیں مانتا، وہ ایک بڑا آدمی ہے، قوم کا لیڈر ہے. اگر کسی آدمی کا اس طریقے کا فیتھ ہے تو حضرت امام اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے، ایسا ہی، اس کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا. لیکن جو آدمی پریم کرتے ہیں، امام کے محبت والے ہیں، وہ دلوں کے اندر خوش رہتے ہیں اور امام کو اس بات کی خبر ہوتی ہے. پنجاب میں سے ایک شخص مالٹے لے کے آیا. پنجاب میں جس طرح یہاں مچھونگے ہوتے ہیں، اورنجز، ایسا وہاں مالٹا ہوتا ہے. لال رنگ کا، اس کو کاٹو تو اندر سے بلڈ کی طرح رس نکلتا ہے، لال. مولا کو دنیا بھانے وہ مالٹے بہت پسند تھے. ایک شخص مالٹے لے کے آیا، بہت زیادہ نہیں تھے، تھوڑے تھے، لیکن جب وہ بمبئی پہنچا اس میں سے آدھے سڑ گئے. اس نے وہ سڑے ہوئے مالٹے الگ کر لیے، باقی تھوڑے سے 20 یا 21 ننگ باقی رہ گئے. اس کے دل میں یہ افسوس رہا کہ امام کے لیے میں چیز لایا تو وہ پوری نہ پہنچی. اب اس کو آدمی کو، معمولی شخص تھا، ادھر ادھر دوڑ دھوپ بہت کی کہ کسی طریقے سے یہ آگے پہنچ سکے، اور کسی آدمی کی مہمانی میں کبھی یہ پہنچ جائیں، ہر انسان کی خواہش رہتی ہے تو شاید مولا مجھے تھوڑی سی شاباش دے دے. لیکن جس جگہ بھی گیا کسی نے اس کی بات کو قبول نہ کیا. آخر ایک مسکتی شخص تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم اس کے ایک سینیے میں ٹرے میں رکھ دو، میری مہمانی میں رکھ دو اور میری مہمانی میں آ کے بیٹھنا. بہت خوش ہوا. ایک ٹرے کے اندر اچھی طرح صاف کر کے مالٹے رکھے اور خود آ کے بیٹھ گیا. امام کے آنے سے پہلے جس کی مہمانی ہے وہ انسپیکٹر نکلے دو دیکھنے کے لیے. تو جب اس کی مہمانی میں آئے، تمہاری مہمانی ہے، کیا نام ہے؟ فلانا نام، برابر ٹک مارک کیا. تمہارے سگے کٹمبی کون سے؟ یہ کون ہے؟ ابھی یہ مسکتی وہ پنجابی دکھاتے تھے. تو اس نے بولا میرا سگا کوئی نہیں، لیکن یوں ہی آ کے بیٹھا، اس کو اٹھا دیا. اٹھ گیا بیچارہ. مالٹے پڑے رہے. یہ یہاں سے نکل کے دور جہاں لوگ کھڑے تھے وہاں جا کے وہ کھڑا رہا تاکہ وہ دیکھ سکے کبھی میرے مولا نے میری اس نذرانے کو قبول کر لیا. بس ہے، مولا تو دل کا مالک ہے. سرکار جب اس مہمانی میں آئے تو سب سے پہلے نظر مالٹے پہ پڑی. صاحب نہیں پوچھتے کہ تمہاری مہمانی ہے یا کس کی مہمانی، آ کے بیٹھے ہی مالٹے پہ نظر پڑی، یہ مالٹا کون لایا؟ تو جو اس انسپیکٹر نے اس کو نکال دیا تھا، اس نے کہا خداوند ایک پنجابی آدمی لے کے آیا، دیکھو وہ کھڑا ہے، اس کو بلاؤ. اس کو بلایا، دعا آسیس دلائی. امام بہت راضی ہوئے. اس کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. وہ پھر ادھر چلا گیا. اس نے کوئی طرح کی گڑبڑ نہیں کی. بات کیا ہوتی ہے کہ یہ ہمارا دل ہے، جس دل کے اندر امام کو جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں اس طریقے سے امام ہمیں اٹھا لیتا ہے. دل کی بات ہے. اس لیے جماعت خانے کے اندر کہ گھر میں چھپ کے جو تسبیحاں نکالو، بندگی کرو، نیک خیال کرو، کچھ بھی کرو، امام کو اس کی خبر ہے اور اس کا بدلہ ہمیں دین اور دنیا کے اندر ملتا رہتا ہے. حضرت علی مشکل کشا صلوات اللہ علیہ
असहाबों के अंदर एक दिन बैठे थे। एक खेड़ूत बेचारा दूर से मुसाफरी करके आया। कपड़े उसके गंदे थे क्योंकि सफर किया उसने, पसीने से रेब जेब था। खैर पांव तो उसने बाहर धो लिए, लेकिन गंदा होने की वजह से शर्म आई, मौला के पास न आया। दूर मस्जिद के दरवाजे के ऊपर जाके उधर बैठ गया, मौला को सलाम किया। मौला की आंख पड़ी उस पे, खुशी से सर झुकाया। मौला ने कबूल किया, नजदीक बुलाया। कहां से आते हो? सरकार फलानी जगह से। हमारे लिए क्या लाए हो? तो वो अरबस्तान के अंदर पपई की तरह का एक फल होता है। पपई भी कभी कभी कड़वी होती है, ऐसा फल भी कभी कभी कड़वा निकलता है। मुझे उसका अरबी नाम भूल गया, लेकिन उसकी तबीयत, रंग वगैरह करीब करीब पपई जैसा, फर्क इतना कि वो अंदर से बिल्कुल सफेद होता है। पपई पीली होती है या लाल रंग की होती है और वो बिल्कुल सफेद होता है, बाहर इसी तरह से ग्रीन होता है। मौला के पास उसने एक फल निकाल के, काफी बड़ी साइज का था, यानी ऐसा समझो कि नारियल की साइज का। पपई से बड़े होते हैं और उस फल के अंदर बड़े से बड़ा फल, नारियल छीला हुआ होवे, इतना बड़ा होता है। मौला के पास रखा, कहता है खुदावन, मैंने मिन्नत मानी थी कि मेरे खेत में जब ये फल होगा तो पहला फल मैं आपको खिलाऊंगा। मैं इसीलिए मुसाफरी करके आया हूं। सामने रख के बैठ गया। मौला ने उठाया, सूंघा, बहुत शाबाश दी, दुआ आशीष फरमाई, बैठा रहा। काफी देर हो गई। मौला घड़ी घड़ी लोगों से बातें करे, अपने असहाबों से, उसकी तरफ आंख मिला के देखे। जैसे जैसे आंखें मिले खुश होता जावे। जब काफी देर हो गई तो हाथ बांध के कहता, या मौला इसको खाओ। मौला फरमाया, मैं जरूर खाऊंगा, मैं इसको घर ले जाऊंगा। कहता, हुजूर आप खाओ मेरे सामने, मेरी ये उम्मीद है कि मैं आपको खाते हुए देखूं। मोमन की दिल की बात थी, भोला आदमी था, चालाक, होशियार, पढ़ा लिखा नहीं था। और मोहब्बत का जो संबंध है वो अकल के साथ नहीं होता। मोहब्बत और अकल की दुश्मनी है। जो चीजें प्रेम में होती हैं वो चीजें अकल में नहीं आती। अक्ल के अंदर वजन करने की बातें होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का, क्रेडिट का, डेबिट का वो अकाउंट करती रहती है अकल। प्रेम के अंदर तो एक ही साइड की चीज है कि माशूक को राजी करना। प्रेम के अंदर स्वार्थ होता ही नहीं, प्रेम के अंदर डिमांड होती ही नहीं। प्रेम तो जिसको वो प्रेम करे, महबूब को खुश देख के ही खुश होता है, उसकी खुशी में उसकी खुशी होती है। उसने कहा कि मौला मैं आपको खाते हुए देखूं। अच्छा, छुरी मंगाई। मौला ने अपने हाथ मुबारक से उसका एक टुकड़ा काटा, खाया, बहुत दुआ आशीष फरमाई। मौला खाता जावे, उसका दिल खुशी से उछलता जावे, मन की मुराद पूरी हो रही है, आंखों से देख रहा है कि उसके खेतर का फल मौला खा रहे हैं। दूसरा टुकड़ा काटा, वो खाया, तीसरा टुकड़ा काटा, वो खाया। ऐसा मौला टुकड़े काटता जाए, खाता जाए, उसको दुआ देता जाए, वो खुशी से हाल बेहाल होता जाए। सारा फल खा लिया, बहुत राजी हुआ, सजदा किया, या मौला अभी मुझे रजा दो, मैं अपने देश वापस जाऊं। दुआ आशीष फरमाई, कहा जाओ। जब वो चला गया, असहाबों में एक आदमी ने पूछा, या अली
آج ہمارے سے کچھ بھول ہو گئی؟ مولا فرمایا کیا بات ہے کہ سرکار آج تک ایسا نہیں ہوا کبھی کہ آپ نے کوئی چیز کھائی اور ہم کو جڑے کے طور پہ تھوڑی کبھی دی نہیں. آج تو ایسا ہوا ہے کہ آپ سب کچھ کھا گئے, ہم کو ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا. وہ جو چھلکے پڑے تھے اس میں سے ایک چھلکا اٹھایا, اس میں جو ساتھ لگا ہوا تھا اس کا ماوا ہلکا, سرکار نے چھری سے تھوڑا سا کاٹا, چنے کے دانے جتنا. اس کو کہا ادھر آؤ, اس کو دیا ہاتھ میں لے کے. اس نے جو منہ میں ڈالا تو ہے کرتا بھاگ گیا باہر جا کے تھوک دیا, پانی سے کلی کی. واپس آ کے کہنا یا مولا اتنا کڑوا اور آپ سارا کھا گئے ہنسی خوشی. سرکار نے فرمایا ہاں اسی لیے تمہیں نہیں دیا کہ اس کی کڑواہٹ تم برداشت نہ کر سکتے, سہن نہ کر سکتے. اور میں کبھی تمہیں دیتا تم یہ کڑواہٹ کو سہن نہ کر سکتے, وہ ساری زندگی روتا رہتا کہ میں نے مولا کو کڑوا پھل کھلایا. اس کو تو پتا نہیں کہ یہ کڑوا ہے کہ میٹھا ہے, لیکن وہ جس محبت سے لایا میں سارا پھل میٹھا سمجھ کے کھا گیا. مجھے اس کی کڑواہٹ اس کی محبت کے سامنے محسوس نہیں ہوئی. امام جو ہے, اگر ہم اسماعیلی بن کے اپنا یہ ایمان رکھتے ہیں کہ امام اللہ کا نور ہے, دنیا میں خدا کی ذات کا مظہر ہے, اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں, تو پھر دینداروں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ ہر جگہ ہے, سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے, کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. وہ ہمارے دل کی باتوں کو جانتا ہے, ہماری نیت کو جانتا ہے. مکھی کمڑیا صاحب کیا بولتے ہیں, جب پیسے دو یا کوئی دعا مہمانی کراؤ یا کچھ بھی کرو تو مکھی صاحب کہتے ہیں نیت مراد قبول خانوادہ. تمہاری جیسی نیت ایسی تمہاری مراد قبول ہے. نیت کے اوپر یہ سارا مذہب ہے. قرآن پاک کی یہ آیت ہے انما الاعمال بالنیہ, تمہارے جو عمل ہیں وہ تمہاری نیت پہ آدھار رکھتے ہیں. اگر تمہاری نیت سچی ہے, اگر تمہاری نیت محبت سے بھری ہوئی ہے تو تمہارا ہر عمل حضر ایمان کی عبادت ہے. اور اگر عبادت کر رہے ہو ظاہر میں اور نیت کھوٹی ہے تو امام اس بات کو جانتا ہے. بھلے لوگ سمجھتے ہوں کہ تم عبادت کرتے ہو, لیکن امام جانتا ہے کہ تم کھوٹے ہو. امام اس بات کو جانتا ہے. یہ ہماری تفاوت اور فرق ہے. ایمان وہ چیز ہے دینداروں کہ جس سے انسان کے دل کے اندر ہر وقت خدا بستا ہے. اس دل کے اندر کبھی بھی بے چینی نہیں ہوتی, اس دل کے اندر کبھی منجھارا نہیں ہوتا, اس دل میں کبھی خرابی نہیں آتی. انسان مجبوری سے کبھی کوئی گناہ کر لیتا ہے, بھول چک ہو جاتی ہے تو جلدی سے وہ سنبھل جاتا ہے. دوسرے درجے کے اوپر وہ لوگ کہ جو علم میں رچے رہتے ہیں. علم اور پریم میں بڑی تفاوت ہے. میں نے آپ کو عرض کی کہ جو پریم ہے اس کا درجہ سب سے اونچا ہے اور لازم نہیں کہ اس کے لیے علم چاہیے. لیکن کبھی علم بھی ہوئے اور پریم ہوئے تو یوں سمجھ لو کہ جیتے جی وہ آدمی خدا میں واصل حق ہوتا ہے. ایسے تو دنیا کے اندر بہت تھوڑے لوگ ہیں. نبی اور پیر ایسے ہوتے ہیں, یا وہ لوگ کہ جن کے لیے امام نے مکھ مبارک سے فرمان کیا کہ مومن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر میرا مومن چاہے تو آسمان زمین توڑ کے پھر بنا سکے. اتنی طاقت مومن میں, زمین آسمان کو توڑ دے پھر بنا سکے.
इमाम ने जब यह फरमान किया, थोड़े से आदमी बैठे थे रात के वक्त, कांडी मोहल्ले का, बॉम्बे का कांडी मोहल्ला जो जमात खाना अभी भी है, इसको करीमाबाद कहते हैं अभी। इस जमात खाने को बनाने वाली एक बाई थी जिसका नाम था सकीना बाई। 60 बरस की बात है। उसका हस्बैंड जो पैसा छोड़ गया वो कुछ 50-60 हजार रुपया था, तो उसका नाम पड़ गया अदलखियानी। उस जमाने का आधा लाख रुपया आज के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उसका नाम था अदलखियानी। जगह तो मौला की थी, जूना जमात खाना लकड़ी का था, वो तुड़वा के सकीना बाई ने ये जमात खाना बनाया। अदलखियानी मां ने, उसने तो 1 माड़ा सिर्फ बनाया, बाद में 2 माड़े और बने। तो ये अदलखियानी सकीना बाई मौला को पूछती है कि खुदावंद, ऐसे मोमन दुनिया में कितने होते हैं कि जिसमें ये शक्ति होवे कि कभी 2 मोमन मिल जाएं, जमीन आसमान तोड़ के बना देवे। हजरत इमाम फरमाया, सारी दुनिया में ऐसे 313 मोमन हैं। न वो 14 होते हैं, न वो 12 होते हैं। अर्ज की खुदावंद, उनमें से जब कोई गुजर जाता है, बाबा फरमाया, हाँ, जब कोई गुजर जाता है तो उसकी जगह और एक मोमन अपॉइंट हो जाता है, यानी 313 का जो नंबर है वो मेंटेन रहता है। कि खुदावंद ये 313 मोमन कहाँ है? बाबा फरमाया, सारी दुनिया में वो फैले हुए हैं। 2 मोमन इकट्ठे होने मुश्किल हैं। जगह जगह एक मोमन होता है। कयामत के दिन वो मोमन इकट्ठे होंगे। मतलब कहने का मेरा ये है कि प्रेम का दर्जा बहुत बड़ा है, बहुत, मगर जो इल्म भी साथ होवे तो वो इन 313 मोमिनों में आ जावे। ये पैगंबरी दर्जा है। वो पैगंबर नहीं है, लेकिन पैगंबरी दर्जा है। हमारा जो मजहब है वो ऐसा मजहब है कि जिस मजहब के अंदर हमें दूसरे दीनों की तरह दिखावा करने की जरूरत कम पड़ती है। आज मैं निकला गवर्नमेंट रोड के ऊपर, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए खादी के, उसके अंदर यूरोपियंस भी थे, उसके अंदर हिंदू भी थे। किसी की दाढ़ी बड़ी थी, किसी ने सिर मुंडा हुआ है। 2-3 यूरोपियंस थे सिर मुंडाए हुए, लेकिन लंबी लंबी चोटियां बीच में रखी हुई। ये कौन थे? हरे कृष्ण वाले घूम रहे थे, पैम्फलेट बांट रहे थे। लंदन के अंदर हॉबन के एरिया में इन लोगों का सेंटर है। मैं वहां गया था इनको मिलने के लिए। जहां जहां मैं दुनिया में मुसाफरी करता हूं, दूसरे मजहब की चीजें भी देखता रहता हूं, ताकि मुझे मेरे मजहब का और भी ज्ञान मिले। इन्होंने बहुत दफा ज्ञानों में फरमाया है कि दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे पंथ हैं कि जो ठगबाजी है। ठगबाजी का मतलब क्या है? कि जिसमें रियलिटी नहीं, ऊपर ऊपर से है। असल चीज थी एक जमाने में। तो दुनिया के अंदर आज ऐसे बहुत से लोग हैं। हमारे अंदर तो यह है दीनदारों कि जो सच्चाई है उसको दिल में रखो। इमाम फरमाया, नैरोबी का फरमान है, बड़े जमात खाने का, डेकोरेशन देख के मौला फरमाया, ऐसे मेरे बहुत से मोमन हैं कि जिनको कोई टाइटल की इच्छा नहीं, न उनको काउंसिल के मेंबर बनने के लिए दौड़ा दौड़ी करने का मन होता है। वो चुपचाप मेरे घर की सेवा करते हैं। मुझे मालूम है कि वो कौन हैं। ऐसे लोग जो चुपचाप सेवा करते हैं वो उन टाइटलधारियों से ज्यादा अच्छे हैं। ये मेरे पक्के और अच्छे मोमन हैं। मोमन छुप के रहता है। और हमारा मजहब ये है
کہ ہم اپنا دین دنیا ایک ساتھ چلاتے ہیں، یعنی ہم دنیا میں رہتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ہم دنیا کے ایک انسان کے طریقے کا سچا اچھا جیون گزارتے ہیں، لیکن عبادت بندگی، دھرم کرم، امام کے پرتی ہماری وفاداری وہ بھی ہماری پوری اور بلکہ اور چیزوں سے اونچی رہتی ہے۔ ہم گھر بار چھوڑ کے جنگل میں بھاگ نہیں جاتے، ہم دکان بند کر کے سر منڈا کے سادھو سنت ہم نہیں ہوتے، ہم داڑیاں رکھا کے اورنج رنگ کے، گیروے رنگ کے، بسنتی رنگ کے کپڑے پہن کے ہم لوگوں کو دکھاوا نہیں دکھاتے کہ ہم ریلیجس آدمی ہیں یا ہم نے دنیا ریناؤنس کی ہوئی ہے۔ ہمارا یہ دین نہیں، ہمارا دین یہ ہے کہ اپنی دنیا کے اندر سلامتی سے اپنی ڈیوٹی اور اپنے فرض کو پورا کرو، علم بھی حاصل کرو، مگر ایمان کو سب سے اونچا رکھو، مولا سب سے اونچا رہ لے۔ اور مولا تو ہے ہی اونچا، مگر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ مولا سب سے اونچا ہونا چاہیے۔ جس انسان نے اس چیز کو جو نہیں سمجھا وہ مار کھاتا ہے، وہ بیج روپتا ہے لیکن بارش نہیں آتی، وہ سڑ جاتا ہے۔ ایک آدھ ملک میں افریقہ کے اندر آپ کبھی کبھی چھاپا وغیرہ پڑھتے ہو، میں نام نہیں دیتا، ایسے بہت سے ملک ہیں کہ جہاں ڈرافٹ ہے، پانی نہیں، اناج سڑ جاتا ہے، بیج روپتے ہیں، بادل آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں لیکن برستے نہیں۔ ایک دفعہ پیر سبز علی ولایت سے واپس آنے لگے، اسٹیمر شام کو نکلتی تھی، دوپہر کو مولا کے بنگلے جا کے اجازت مانگی، مولا میں گھر واپس جاتا ہوں انڈیا، میری ایک عرض ہے، دنیا بھر کے جتنے بھی اسماعیلی ہیں سب کے اوپر تیری رحمت ہوئے۔ ماں باپ فرمایا سبز علی میں تمہاری بات قبول کرتا ہوں، لیکن دیکھو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری رحمت واپس آ جاتی ہے، ہماری رحمت جاتی ہے لیکن واپس آ جاتی ہے۔ خدا کی رحمت اترنے کے لیے وہ دل ہونا چاہیے کہ جس دل کے اوپر خدا کی رحمت اترے۔ اللہ نے فرمایا ہے نبی، وہ منافقین کہ جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، تیرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن دل میں مورتی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان تو لوگ ہو گئے، آپ کو پتا ہے عرب لوگ کیسا لباس پہنتے ہیں؟ عربوں کا جو لمبا جبہ ہوتا ہے اس کی یہ سلیوز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا کے یہ لوگ سلیوز میں رکھ کے تو مسجد میں آتے تھے۔ مسلمان بن گئے ہیں، محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اسلام دین کو قبول کیا ہے اور مورتی پوجا چھوڑ دینے کا پرومس کیا ہے، مگر یہ سب زبان کا۔ گھر سے جب ہی آوے تو کھیسے کے اندر مورتیاں لے کے آوے، کوئی ایک کوئی دو، جب ہی نماز پڑھے تو کھیسے میں سے مورتی نکال کے یہ سلیو میں رکھے۔ کیوں رکھے؟ کہ جب ہی وہ سجدہ کرنے کے لیے جاوے تو مورتی کو ہاتھ میں سامنے رکھ کے سجدہ مورتی کو کرے، اللہ کے نام پر نہیں۔ نبی تو آگے نماز پڑھاتے ہیں، ہر آدمی کا منہ نیچے سجدے میں جاتا ہے، ایک دوسرا کیا کرتا ہے کچھ پتا نہیں۔ ایک دن حضور نماز پڑھاتے تھے، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، مورتیاں یہاں پڑی تھیں، فوراً حکم آیا ہے نبی اپنے ہاتھ کو کھلا کرو، تو حضور نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ جیسے ہی ہاتھ چھوڑ دیے ٹپا ٹپ مورتیاں گرنے لگیں، منافقوں کا پتہ لگ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے جو دل ہیں، ان کے جو آنکھیں ہیں اور ان کے جو کان ہیں، اس کے اوپر ہم نے اسٹیمپ لگائی ہے، سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ یہ لوگ مونگے ہیں، یعنی گونگے، بہرے ہیں، آنکھوں کے اندھے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کو روشنی بھی دکھاؤ گے، اتنا تم سمجھاؤ گے تو
تمہارا کلمہ پڑھاؤ گے پھر بھی ان کے دل پھرنے والے نہیں، ان کے دلوں کے اوپر خدا کی رحمت نہیں اترتی۔ وہ دل کے جو منافق کا دل ہے، جو دمبی ہے، جو سچا نہیں ہے، اس دل میں خدا کی رحمت نہیں اترتی۔ گناہ ہو جانے پر معافی مانگ لینے سے خدا بخش دیتا ہے، جو توبہ کرتا ہے خدا اسے معاف کر دیتا ہے، اور جو آدمی اپنی توبہ کو سچے دل سے کرتا ہے خدا اسے بخشش بھی دیتا ہے۔ دل کلین اور پاک ہونا چاہیے۔ مولانا جلال الدین رومی نے کہا کہ 1000 کعبہ اس سے ایک سچا پاک دل زیادہ اونچا ہے۔ اپنے دل کو قابو میں کرو، دل بدست آور، دل کو قابو میں کرو کہ یہی حج اکبر ہے۔ سب سے بڑا حج یہ ہے، اس نے کہا، کعبہ پہ جا کے 7 دفعہ طواف کرنے سے جو تمہیں حج نصیب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے بڑا حج یہ ہے کہ تم اپنے دل کو قابو کرو، کنٹرول کرو اپنی ایموشن، اپنے وچاروں کے اوپر، تاکہ وہ غلط راستے دین کے ورودھ میں نہ جائے۔ از ہزاراں کعبہ، ہزاروں کعبوں سے ایک دل زیادہ اونچا ہے، یک دل بہتر ہے۔ انسان کا دل ہے جس میں خدا کا نور بستا ہے۔ ہمارے گنان ان چیزوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اے جی پیرا صدر دین بولیا کوئی من اپنوں سمجھا وے، کپڑا دھو وے سو کیا ہوا، دل دھووے سو پاوے۔ پھر فرمایا کپڑے دھو شریر پاک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن کپڑے دھونے سے کچھ خدا نہیں ملتا۔ دل دھونے سے، دل کو پاک کرنے سے خدا ملتا ہے۔ ہمارے حضرت امام کے جو اس وقت گئے 16-17 سال کی امامت کے بارے میں جتنے فرمان ہوئے، ان فرمانوں کو آپ کبھی دھیان سے پڑھو، جو کہ اس میں دنیا داری کے فرمان بھی ہیں، اور ہر امام کے زمانے میں بزنس کے لیے، پالیٹکس کے لیے، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، تندرستی کے لیے ایسے فرمان اور دورونیاں ہوتی ہیں، لیکن ہر امام نے اپنے سپریم فرض کو، یعنی روحانی ہدایت کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ تو وہ فرمان امام کے کیسے اچھے ہیں؟ امام کا یہی فرمانا ہے کہ تم جب بھی جماعت خانے میں آؤ تو اسلام کی اس بردرہڈ کی بھاونا سے آؤ، بھائی بہن کی بھاونا سے آؤ۔ یہ بھاونا کیا چیز ہے؟ یہ دل کی نیت ہے۔ ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے پریم اور محبت ہونی چاہیے، یہ بھاونا ہونی چاہیے۔ اور یہ جو بھاونا، بھائی بہن کی جو بھاونا، کہ دنیا کے سگے بھائی بہنوں سے زیادہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور سبند ہے۔ ہمارا جو روح ہے امام کے نور میں سے نکلا ہوا، اس لیے دیندارو امام ہمارا روحانی مات پتا ہے، اور ہم سب روحانی بھائی بہن ہیں۔ ہمارا تعلق اس دنیا کے ساتھ نہیں، یعنی دنیا کے جو بھائی بھائی ہیں، دنیا کے جو بھائی بہن ہیں، دنیا کے مات پتا ہیں، اس میں سے ایک کی موت ہو گئی، سبند ختم ہو گیا۔ کیونکہ ہم بھائی بہن جو ہیں تو شریر کے طور پہ ہیں، روح اور آتما کا بھائی تو وہ ہے کہ جس نے ایک امام کی بیعت کی ہے۔ روحانی بھائی بہن وہ ہے کہ جس نے ایک پیالی میں نیاز پیا ہے، ایک دعا کے اندر سجدہ کیا ہے۔ ادھر بھلے 200 آدمی ہوئے کہ 20,000 آدمی ہوئے، جس وقت مولا کا نام آتا ہے تو ہم سجدہ کرتے ہیں، صاف تسبیح نکالتے ہیں،
साथ हम इबादत करते हैं, तस्बीह के लिए खड़ी होती है तो सारी जमात खड़ी होती है, ये हमारा रूहानी कुटुंब है। और हमारी ये मोहब्बत, हमारा ये संबंध मौत के बाद भी कायम रहने वाला है। मौत के बाद भी हमारी ये मोहब्बत उधर भी रहेगी कि हम जहां भी अपनी मौत के बाद रहेंगे, चाहे इस दुनिया में वापस आए, चाहे हम आलम रूहानी के अंदर रहें, मगर हमारी रूहानी संबंध इस दुनिया की मौत से टूटेगा नहीं। हमारा मजहब अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दुनिया के मजहबों से ऊंचा है। दुनिया के मजहबों के अंदर 5-7 ऐसे रिचुअल हैं, ऐसी आदतें हैं कि जो एक रोज इसी तरीके से चलती रहती हैं। हजारों लाखों साल से इस दुनिया के अंदर इंसान जो बसता है, तो उसके अंदर ऐसे थोड़े लोग हैं कि जमाने के हिसाब से प्रोग्रेस करते रहते हैं। उन थोड़ों में से हम हैं, इस्माइली लोग। इजिप्ट के अंदर हमारे इमामों ने राज किया। अफ्रीका की नॉर्थ में सबसे पहले जो खलीफा हमारे इमाम ने राज शुरू किया, मौलाना इमाम मोहम्मद मेहदी थे। खलीफा के तौर पे मौलाना इमाम मोहम्मद मेहदी सल्लल्लाहु अलैहि खलीफा के तौर पे जाहिर नहीं थे, मगर उन्होंने राज शुरू किया। हमारे 11वें इमाम थे। 18 इमाम तक, यानी 11 से लेके 18वें इमाम मौलाना मुस्तनसिर बिला तलत 8 इमामों ने अफ्रीका के नॉर्थ में मोरक्को से लेके इजिप्ट तक राज किया। उस वक्त मोमिनो हमारे पास राज की सत्ता थी। मौला राजगादी के ऊपर एक खलीफा और हाकिम के तौर पे थे। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, लश्कर, कमांडर सब कुछ इस्माइली थे। अगर हम चाहते डरा के इस्माइली बनाते, कत्ल करके बर्बाद करके इस्माइली बनाते, हमने कभी ऐसा नहीं किया। उस जमाने में भी इस्माइली थोड़े थे। शाफई मजहब वाले इजिप्ट में बहुत हैं। तंजानिया के अंदर शाफई मजहब वाले बहुत हैं, और आपकी इधर मोम्बासा की कोस्ट के ऊपर भी शाफई मजहब वाले बहुत हैं। अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक ईस्टर्न कोस्ट में शाफई मजहब का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। 300-350 तक ईस्टर्न कोस्ट में शाफई मजहब का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। 300-350 बरस पहले हजरमौत और ओमान से जो लोग आए इधर, जैसे कि ज़ंज़िबार के अंदर या लामू के अंदर उतरे, इन अरबों ने आके थोड़ा सा इबाजी इन्फ्लुएंस शुरू किया, और जो इबाजी लोग हैं वो या लामू के अंदर उतरे, इन अरबों ने आके थोड़ा सा इबाजी इन्फ्लुएंस शुरू किया, और जो इबाजी लोग हैं वो अली के दुश्मन हैं, शिया के दुश्मन हैं, शिया मजहब के विरोधी हैं। मगर शाफी जो हैं वो अली को मोहब्बत करते हैं, अगरचे शिया जैसा प्रेम नहीं करते, लेकिन अली को इज्जत की नजर से देखते हैं। इजिप्ट में शाफी मजहब बहुत था, दूसरे मजहब भी आए, मगर उस जमाने के अंदर भी इस्माइलियों ने कभी अपनी मेजॉरिटी बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो हक था, जो सच था, आज भी जिस तरह हम अपने जमात खाने बंद करके रखे हैं, सिर्फ इस्माइली ही को आने देते हैं। हमको कभी कभी पर कौम वाले पूछते हैं, खुद हमारे बच्चे पूछते हैं, भला हम मस्जिद में जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, तो नॉन इस्माइली को हम अपने जमात खाने में क्यों नहीं आने देते? हमारे बच्चे पूछते हैं, हमारे बच्चों को नॉन इस्माइली सवाल करते हैं। तो बच्चों को मैं कहता हूं, अगर मेरी ये उर्दू भाषा समझ सको, नहीं तो मावितर को घर जाके पूछ लेना मिशनरी ने क्या कहा। बात यह है
کہ اسلام مذہب کے اندر، دین کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تلک بولتے ہیں تب تلک سب کامن ہیں، سب کامن ہیں. جتنے بھی مسلمان ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ. پھر ہم کہتے ہیں علی اللہ، علی امیر المومنین علی اللہ. شیعہ کہتے ہیں امیر المومنین وسیع اللہ و ولی اللہ و وسیع رسول اللہ. تو جہاں یہ علی کی بات اور علی کا کلمہ آ جاتا ہے وہاں دوسرے مسلمان سٹاپ ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر وہ مسلمان نہیں جا سکتے. ہم اس اونچی کلاس میں ہیں. ہمارے جماعت خانوں کے اندر جو یہ کلمہ ہے توحید کا، یہ توحید ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی اللہ. یہ کلمہ جب کوئی قبول کرے اور پڑھے تو جماعت خانے میں آ سکتا ہے. یہاں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے. مانو کہ ہم نے کسی ایک کرسچن کو جماعت خانے میں بلایا، ہم نے دعا پڑھی، اس کو ہمارے حضرت امام کے اوپر ایمان تو نہیں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ دعا نہیں پڑے گا. لیکن کبھی ہم چرچ میں جائیں تو ہم جیسس کو قبول کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا رسول تھا. البتہ یہ لوگ جیسس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ہم اتنے تلک نہیں مانتے، لیکن جیسس کو مانتے ضرور ہیں، اس لیے ہم چرچ میں جا سکتے ہیں. ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، اس کے لیے ہم ہیگل میں جا سکتے ہیں، جو جیو لوگوں کا جماعت خانہ ہے، ہم اس میں جا سکتے ہیں. ہم مندر میں جا سکتے ہیں، رام اور کرشن کو ہم مانتے ہیں. کوئی بھی مسجد کے اندر جا سکتے ہیں کہ جہاں محمد رسول اللہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ہم اثنا شیعی کی مسجد میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ کہ وہ اپنے امام موسیٰ کاظم سے لے کے اور دوسرے 12 اماموں تک آتے ہیں جو ہمارا ایمان نہیں، اس لیے ہم اثنا شیعی کی مسجد میں نہیں جا سکتے. جہاں تک ایمان ساتھ ہے وہاں تک ہم ساتھ رہ سکتے ہیں. اس لیے ہم غیر اسماعیلی کو اپنے اسماعیلی مذہب میں نہیں آنے دیتے، جماعت خانے میں نہیں آنے دیتے. کیوں؟ کہ وہ آبزرور کے طور پہ آوے. ہم کو یہ چیز نہیں چاہیے. ہمارے ساتھ مل کے عبادت کرنی ہو تو آوے، علی کو قبول کرے، مولا کو قبول کرے. وہ لوگ نہیں کریں گے، اس لیے ہم منائی کرتے ہیں. تو اس خلافت کے زمانے میں ایجپٹ کے اندر ہم مائنورٹی میں تھے. ہماری سارے ایجپٹ کے اندر ہنسو گے 5 لاکھ اسماعیلی کی بستی تھی سارے ایجپٹ میں. اور اس وقت کا جو ایجپٹ تھا تو لیبیا اس کے ساتھ تھا. آج لیبیا جدا ہے. آج کا جو لیبیا ہے، جغرافی دیکھو میپ، تو لیبیا ایجپٹ سے بڑا ہے. وہ زمانے کا جو ایجپٹ تھا تو خرطوم تک یعنی سوڈان تک وہ ایجپٹ تھا. اتنے بڑے راج میں صرف 5 لاکھ اسماعیلی تھے. اور بعض کتابوں کے حساب سے 1 کروڑ سے زیادہ نان اسماعیلی تھے. یہودی تھے جن کو جیوز کہتے ہیں، کرسچن تھے، ہندوستان کے آئے ہوئے ہندو بھی تھے. ہر قوم کے لوگ سے اپنا مذہب پالتے تھے. اور اس زمانے میں بھی ہماری مجالس الحکمہ چلتی تھی، یعنی وہ مجلسیں کہ جس کے دروازے کے اوپر جماعت بھائی کھڑا رہتا تھا اور اس کو واچ ورڈ کہتے تھے تب اندر جانے دیتا تھا. آج ہم ہے زندہ پکارنے کے لیے ہم ذرا شرم کرتے ہیں. ہر آدمی کو ہے زندہ کہنا چاہیے. آج وہ چیز نہیں ہے کہ ہے زندہ ہمارا واچ ورڈ ہے، لیکن ہے زندہ ہمارے ایمان کی ڈکلیریشن ہے.
تو اس وقت مجالسُل حکمہ شروع ہوئی تھیں. ان مجلسوں کے اندر لوگ کھا پی کے رات کو آتے تھے. مجلسوں کے اندر مشنری وعظیں کرتے تھے. بڑے بڑے مشنری، بڑے بڑے دائی آ کے بیٹھتے تھے. کبھی کبھی مولا خود بھی آتے تھے اور آ کے جماعت کے اندر بیٹھ کے علم کی مجلسیں چلتی تھیں. یہ تھار سپرا، یہ ناندی، یہ جو کچھ ہمارے مذہب کی ریت بات ہے کہ عورتیں ادھر بیٹھی ہیں، مرد ادھر بیٹھے ہیں، یہ فاطمی خلافت کے ٹائم میں ایسا ہی تھا. اس زمانے میں بھی نیچے کارپیٹ بچھے ہوتے تھے اور بڑے بڑے خوبصورت چینڈلیئرز جمع ہوتے تھے. امام مستنصر باللہ علیہ السلام کی اور امام حاکم کے ٹائم کی جو جاہو جلالی کی جو تصویریں یعنی خاکے لکھے ہوئے جو ہمیں ملتے ہیں تو ہم عجائب ہوتے ہیں. ایسی مجلسوں کے اندر نور برستا تھا، خصوصاً جب خود حاضر امام آ کے بیٹھے. اور ان بحثوں کے اندر کہ جو دائی لوگ کرتے تھے آپس میں یا بیچ میں سے کوئی آدمی سوال کرتے تھے، وہ ایک قسم کی کلاسز ہوتی تھیں. پھر ان میں سے درجے ہوتے تھے اور درجوں کے حساب سے ان محفلوں اور مجلسوں میں جانے کی اجازت ملتی تھی. آج بھی ہمارے اندر وہ مجلسیں ہیں. دنیا نے ہمارے میں سے بہت کچھ سیکھا ہے. یورپ والوں نے اسماعیلی مذہب کی پرانی کتابیں پڑھ کے بہت کچھ سیکھا ہے. یہ روٹری کلب ہے، یہ لائنز کلب ہے، یہ میسونک لاج والے ہیں، یا اور ایسی کلبیں شروع ہو گئی کہ جس کے اندر کلچر اور بردرہڈ کی باتیں یہ لوگ لے کے آتے ہیں. انہوں نے ہم سے سیکھا اور ان کے رائٹرز خود قبول کرتے ہیں. یورپین رائٹرز نے یہ باتیں قبول کی ہوئی ہیں کہ یورپ نے سب کچھ سیکھا ہے تو اسماعیلیوں سے سیکھا ہے. یہ آج کوآپریٹو سوسائٹیاں لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوآپریٹو سوسائٹیاں شروع کرنے والے عالموت میں اسماعیلی تھے. سوشلزم کو دنیا میں پیدا کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، لیکن عمل میں لانے والے اسماعیلی تھے. اسماعیلی مذہب کی کبھی آپ باتیں پڑھو تو میں نے جیسے آپ کو عرض کی کہ ہم دنیا چھوڑ کے سادھو سنت بن کے بندگی عبادت کرنے والے نہیں، ہم تو دنیا میں بھی راج کرنے والے ہیں، دین میں بھی راج کرنے والے ہیں. ہماری دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، ہمارا دین بھی اچھا ہوتا ہے. اسماعیلی مذہب یہ ہے. تو اس لیے میں نے عرض کی کہ اگر مولا یہ توفیق دے کہ ہمارے پاس پریم ہے اور علم بھی کبھی مل جائے، جو کہ سیکھنے سے علم ملتا ہے، اور پریم تو خدا کی دین ہے. عبادت کرو اور مولا سے مانگو تو مولا اپنی محبت دیتا ہے. مولا اس کے کلیجے میں پیار ڈالتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈالنے والا اللہ ہے، اس کے لیے دعا مانگو. اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی. مطلب کہ تم نے اسلام کو قبول کیا، میرے بھیجے ہوئے نبی کو قبول کیا، میرے بھیجے ہوئے پیغام کو قبول کیا، تو اس کے بدلے میں نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی. اور کیسی محبت ڈالی کہ بات چھوڑ دو. آپ جو شروع کا اسلام، خصوصاً جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو اسلام ہے، کبھی اس اسلام کی آپ سٹڈی کرو تو ان کے اندر آپ کو دو قسم کے مسلمان ملیں گے. ایک تو یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مورتیاں اپنی آستینوں میں لے کے آتے تھے اور وہ منافق تھے، لیکن اچھے سچے مسلمان بھی تھے. احد کی لڑائی ہو رہی تھی. آپ نے کبھی یہ ہسٹری پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیشہ اسلام کے اندر مسلمانوں کی سائیڈ میں تھوڑے آدمی لڑویے ہوتے رہے، سولجر آدمی تھوڑی تھی، اور کافر بہت بڑا لشکر لے کے آتے تھے. احد کی لڑائی زور پہ تھی، کافر پیچھے ہٹ رہے تھے مار کھا کے. تھوڑی دور ایک مسلمان تھا جو کھجوریں کھا رہا تھا. ایک آدمی لڑتے لڑتے ایسا چکر کاٹنے کے لیے ادھر سے پسار ہوا
تو اس نے دیکھا ایک آدمی وہ کھجوریں کھڑا کھا رہا ہے، تو کھڑے ہو کے اس کو پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ کہتے ارے مورخ، مسلمان ہو کے ادھر کھڑے کھجوریں کھاتے ہو، وہاں جنت بک رہی ہے۔ کہتا ہے کیا کہتے ہو؟ کہ ہاں لڑائی چالو ہو گئی، تیرے کو پتا نہیں؟ کہتا نہیں۔ تم نے کیا کہا؟ جنت بک رہی ہے۔ کہتا ہاں، ایک دن مرنا تو ہے۔ رسول اللہ سے پہلے یا رسول اللہ کے زمانے میں یہ جو عرب لوگ تھے ان میں ایک صفت ضرور تھی کہ موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے یہ کہا جنت بک رہی ہے، ایک دن مرنا تو ہے کہ نہیں؟ کہتے ہاں۔ تو پھر کیوں نہ محمد کے اوپر مرا جائے؟ ابھی یہ کوئی شبد ہے؟ معمولی سے شبد ہے، اس کے کلیجے میں اتر گئے۔ کبھی کبھی انسان کے دل کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ معمولی سے شبد اس کے دل کو بدل دیتے ہیں۔ دوسرے کے اوپر شاید وہ کلیجہ اثر نہ کر سکے، دوسرے کے اوپر وہ کلام اور وہ دل اثر نہ کر سکے جو خود اس انسان کی نیت اور اس کے خیالوں پہ اثر کرتا ہے۔ اس کا یہ سننا، وہ کھجوریں پھینک دی، تلوار لے کے گیا، شہید ہو گیا۔ یہ مورکھائی نہیں، یہ مورکھائی نہیں، یہ فدائیت ہے جو اسلام دین کے اندر آئی۔ ابو محجن تھا، ایک آدمی لڑائی میں لڑ رہا تھا اور وہ ایسا اچھا لڑنے والا تھا کہ ابو محجن کا نام سن کے دشمن بھاگ جاتے تھے۔ لڑتے لڑتے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے، کسی نے اس کا پاؤں کاٹ دیا۔ وہ اتنا جوش میں تھا لڑتے لڑتے، اس کو خبر نہ پڑی کہ میرا پاؤں کٹ گیا ہے۔ پاؤں کٹ گیا بالکل، گھٹنے سے نیچے کسی نے تلوار ماری، پاؤں کٹ گیا اور پاؤں گر پڑا، مگر یہ لڑتا رہا، شام تک لڑتا رہا۔ جب ہی لڑائی ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے، تب اس کو پتہ لگا کہ میرا گھوڑے سے جب ہی نیچے اترا تو گر پڑا، کہ اس کو پتہ لگا ارے میرا تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ اتنے وہ لوگ بے سدھ ہو جاتے تھے، کوئی نشہ نہیں کرتے تھے، کوئی ایسی دوا نہیں کھاتے تھے، یہ مذہب کی محبت کا جوش تھا۔ اٹھا اور اٹھ کے اپنی تلوار کے ٹیکے سے چلتا تھا۔ شام ہونے لگی، ایک آدمی نے پوچھا ابو محجن کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہتے بھیا میں اپنا پاؤں ڈھونڈتا ہوں، تو کسی آپریشن کرنے والوں کو کہوں سی ڈالے۔ ایسا ان میں جوش تھا۔ یہ محبت کی بات ہے۔ ایک وہ بھی مومن ہے کہ جو اپنے آپ میں مست رہتے ہیں، کھایا پیا، عیش آرام کیا، دوسرے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ لوگ رنگ راچے، چیتنی تو رنگ راچے، اپنے ہی عیش آرام میں رہتے ہیں، دوسروں کا خیال نہیں کرتے۔ ایسے بھی دنیا کے اندر سوارتھی لوگ ہیں اور وہ سوارتھ ورتی ہی لے کے چلے جاتے ہیں، ان کے دل میں کوئی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ کبھی وہ معجزے بھی دیکھتے ہیں تو بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ ایک ریمارکیبل چیز اسلام کے اندر یہ ہے مومنوں کہ رسول اللہ نے جب اسلام پھیلایا، جو مسلمان ہوئے انہوں نے کبھی معجزہ نہیں مانگا، اور جنہوں نے معجزہ مانگا اور نبی نے معجزہ دکھایا بھی، وہ کبھی مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ ایک بڑی ریمارکیبل چیز ہے۔ اسلام ایمان کے اوپر ہی پھیلا ہے، یا رسول اللہ کی عادتیں دیکھ کے اسلام پھیل گیا، معجزے سے اسلام نہیں پھیلا، تلوار سے بھی اسلام نہیں پھیلا، مگر اسلام کی رکشا تلوار سے ہوئی ہے۔ کافروں نے رسول اللہ کو مار ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹا ڈالنے کے لیے بڑی کوششیں کی، اس کی رکشا کے لیے علی کی ذوالفقار کھڑی ہوئی، یہ سچ بات ہے، مگر اسلام تلوار سے پھیلا نہیں، اسلام پھیلا ہے محبت سے، اسلام پھیلا ہے رسول اللہ کی عادتوں سے۔
حضرت علی علیہ السلام ایک لڑائی میں لڑ رہے تھے. اس لڑائی کے اندر ایک بہت زبردست کافر کو، یہ لڑائی خندق کی لڑائی تھی جس کو بیٹل آف ٹرینچز کہتے ہیں، اس کے اندر ایک زبردست کافر پہلوان تھا، بڑا زبردست دشمن تھا. مولا علی نے اس کو زمین پہ پچھاڑا اور پچھاڑ کے مارنے جاتے تھے کہ اس بدماش نے تھوکا. مولا نے اس کو چھوڑ دیا. جب اس کو چھوڑ دیا وہ بھاگ گیا. 2-3 مسلمان یہ نظارہ دیکھ رہے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ علی کے ہاتھ سے آج یہ بچنے والا نہیں، لیکن وہ بچ گیا. نبی کے پاس آ کے لڑائی ختم جب ہو گئی تو لوگوں نے آ کے شکایت کی، یا نبی آج علی نے بہت برا کیا. کیا ہوا کہ فلاں نے بڑے زبردست دشمن کو ہاتھ میں قابو آیا، اس کو چھوڑ دیا، نہ اس کو گرفتار کیا نہ اس کو مارا. مولا کو بلایا، یا علی یہ آدمی شکایت لے کے آئے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں یا نبی، میں اس کے ساتھ لڑ رہا تھا دین کی خاطر، مذہب کی خاطر. جب اس نے میرے اوپر تھوکا تو اب جو میں اس کو مار ڈالتا تو یہی لوگ جو آپ کے پاس کھڑے ہیں یہ کہتے کہ علی نے اس کو اس لیے مارا کہ اس نے علی کا اپمان کیا. یا نبی میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا. ہمارے مذہب کی ہسٹری میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر اونچ مورلٹی نکلتی ہے. کتنا اچھا مورل ہے. ہو سکتا ہے مولا کو دنیا بھانے ناگوار گزرا ہو، غصہ بھی آیا ہو، لیکن آپ نے اس میں پرسنل بات نہ آ جاوے اس لیے چھوڑ دیا. کیوں کہ ہر قدم مولا کا دین کی خاطر اٹھتا تھا، مذہب کی خاطر اٹھتا تھا. اور مومن بھی ایسے ہی تھے کہ ہر چیز میں مذہب ڈھونڈتے تھے، مذہب کے لیے جیتے تھے، مذہب کے لیے مرتے تھے. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی بھلائی کرتا ہے. آپ سوارتھ ورتی میں مومن نہیں رہتا. چوتھے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فتنہ ڈال کے راضی ہوتے ہیں. کلیش راچے سنکھنی، جماعت میں سکھ شانتی ہوگی. ایسا کوئی آدمی ہوگا کہ جو کسی کے اندر گھس کے فتنہ لگا دے گا، بھائی بھائی کو لڑا دے گا، مکھی کمڑیا کی لڑائی کرا دے گا، یا عملداروں کی لڑائی کرا دے گا، یا ادھر ادھر بھائی بہنوں کے باپ بیٹے ایک دوسرے میاں بیوی کے اندر لگا دے گا، فتنہ کرا کے خوش ہو جائے گا. یہ نیچ میں نیچ انسان ہے. اور ہر قوم کے اندر، ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو فتنہ کرا کے، جھگڑا جب ہوتا ہے، مارا ماری ہوتی ہے، وگن پڑ جاتا ہے، اچھی طرح سموتھنس جو چلتی تھی وہ بگڑ جاتی ہے، رفنس ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے جماعت خانے تو مسجدیں نہیں تھی. 3 دیواریں مٹی کی، اوپر مکوٹی کی چھت تھی اور سامنے کھلا تھا دروازہ، کوئی تھا نہیں. تو لوگ صبح یا شام کو آویں، باہر اپنی جوتیاں رکھیں، وضو کر کے اندر چلے آویں. ایک دن نبی کے پاس کوئی شکایت آئی کہ یا نبی مسجد میں سے جوتیاں گم ہو جاتی ہیں، ہمارے جماعت خانوں میں بھی گم ہو جاتی ہیں. رسول پاک نے فرمایا ارے مسجد میں تو سب مومن آتے ہیں، مسجد میں سے جوتیاں گم ہو جائیں، یعنی اتنی بھی امان نہ ملے. آپ نے فرمایا دیکھو کون شخص ہے. 2 آدمیوں CID کو رکھ دیا. انہوں نے ایک ایسے آدمی کو پکڑا کہ جو آدمی بڑا وقدار تھا، یعنی بڑا آدمی تھا، پیسے والا تھا، جانیتا تھا، فیمس تھا. تو رسول اللہ نے اس کو بلایا، منہ نیچا کر کے شرمندہ ہوا، کہتا یا نبی سچ بات ہے. حضور نے فرمایا لیکن تجھے جوتیاں چرانے کی ضرورت کیا، خدا نے تجھے بہت دیا ہے. کہتے یا نبی پیسے کے لیے نہیں. تو پھر کاہے کے لیے؟ بس یا نبی میں معافی مانگتا ہوں، ابھی سے میں چراؤں گا نہیں. مگر تم کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں سرکار، میں اٹھا کے پھینک دیتا ہوں. لیکن کیوں؟ بس کہتا یہ مت پوچھئے، میں آج سے جوتیاں نہیں اٹھاؤں گا. حضور نے چھوڑ دیا. 8-15 دن
मामला शांत रहा, लोग खुशी से आते रहे। 8-15 दिन शांति से जो निकल गए तो उसके दिल में खुदबुद होने लगी कि ये जमात में शांति क्यों हो गई। अब वो क्या करे, एक पांव इधर का उठा के इधर रख देवे, इधर का पांव उठा के उधर रख देवे, वो मिक्स कर डाले। सुबह लोग जब ही अंधेरे में नमाज पढ़ के बाहर निकले, एक पांव मिलता है दूसरा नहीं मिलता, ये एक जूता उठा के उधर ढूंढता है, वो उधर ढूंढता है, इसमें क्लैश होती है, ये मेरा जूता ये मेरा बूट है, मारा मारी होवे। वो खड़ा देख के राजी होवे। रसूल के पास शिकायत गई, हुजूर ने फिर बुलाया कि भाई क्या बात है। कहता या नबी मैं अब चुराता नहीं हूँ, लेकिन इधर से उधर हेरा फेरी कर देता हूँ। मगर क्यों? तो या नबी जब ये लोग लड़ते हैं ना मुझे बहुत मजा आता है। क्लेश राचे संखनी, फितना करके लोगों को दुख में डाल के, लोगों को दुख में परेशान होता देखकर राजी होने वाले लोग भी दुनिया में जमातों में होते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं कि जो दूसरों की दुख की बातें उठा के भी खुश होते हैं, दूसरों के दुख उठाने के लिए वो राजी होते हैं। हज़रत इमाम फरमाया दूसरे के लिए भला करने के लिए अगवड़ सहन कर लेना हमारे मजहब की रीत है। पद्मनी तो प्रेमे राचे, गिनाने राचे हस्तिनी, चेतनी रंग राचे, क्लेश राचे संखनी। 4 प्रकार के जो लोग हैं, खुदा की रहमत होती है उनके ऊपर कि जिनके दिल पाक और साफ हैं। कल नौरोज का दिन है। जिस तरह हम हर रोज सुबह उठ के इबादत करते हैं जब भी दिन उगता है, इसी तरह से रात को जब ही रात उगती है यानी शाम के वक्त हम इबादत करते हैं। जब ही एक वीक खत्म होता है दूसरा वीक चालू होता है तो शुक्रवार को हम इबादत ज्यादा करते हैं, नियाज निकालते हैं, सुप्रीत होती है। चांद रात को एक महीना खत्म होता है, एक महीना चालू होता है नवा, हम उस दिन और भी ज्यादा खुशी करते हैं। कल साल खत्म होता है, नवा साल शुरू होता है। मोमन हर नई चीज में अपने मौला की इबादत की तकरार करता है। तकरार का मतलब झगड़ा नहीं, तकरार का मतलब रिपीट करना। नौरोज का दिन हमारे लिए बहुत ऊंचा दिन है। अभी हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जमाना था कि जब भी इमामत डे और इमाम की जन्म खुशहाली मनाते शुरू की हमने, मगर इसके पहले ये 2 दिन हमारी कौम में मनाए नहीं जाते थे। नौरोज का दिन होता था जब हमको रोजी दी जाती थी। रोजी के अंदर जो 7 किस्म की चीजें हैं, जैसे कि अनाज है, सूखा मेवा है, मीठी चीज है जैसे कि शक्कर है, या उसकी जगह हम कोई पीपी चॉकलेट टॉफी डाल देते हैं। इसी तरह से लविंग इलायची है जिसको स्पाइस कहते हैं, कभी कभी कॉइन होते हैं और एक कोई तस्बीह होती है। इस किस्म की रोजी इमाम की तरफ से जमात को मिलती थी। 900 साल की हिस्ट्री है हमारी। इजिप्ट के जमाने से हम लोग नौरोज मनाते चले आते हैं, और जब हमारा राज आलमूत में था तो नौरोज हमारी एक नेशनल फेस्टिवल बन गई, हमारे लिए एक नेशनल डे बन गया। कल नौरोज का दिन है, नया साल है हमारे लिए। इसको हज़रत इमाम ने ईद नौरोज कहा। ये हमारी ईद है। इस ईद के अंदर हमें ये एक किस्म की टेक लेनी चाहिए कि गया बरस मेरा कैसा गुजरा, वो सोच के आने वाला बरस मेरा कैसा गुजरे, मैं जमात की सेवा करूं। अगर मैं इबादत में कम रह गया तो मैं उसको इस बरस में पूरा करूं, अपनी खामी को मैं पूरा करूं, 10 सुकरीत में पूरा रहूं। अगर मेरा स्वभाव खराब है तो वो ठीक हो जाए। यानी हम आज रात को अपने दिल के अंदर इस बात का स्टॉक लेवें कि कल नया साल है। हमारे लिए जमात के हिसाब से 1 जनवरी नया साल नहीं, 1 जनवरी तो हम राज के साथ या मुल्क के साथ चलते हैं, लेकिन हकीकत में
ہمارا جو جماعتی نیا سال ہے وہ کل ہے، اور اس نوروز کی خوشی کے اندر پھر دینداروں ہم لوگ امام کی حضور میں دعا مانگتے ہیں سارے جہان کے اسماعیلیوں کے لیے، بلکہ ہم کل جہان کے لیے برکت مانگتے ہیں، ہندو کے لیے، مسلمان کے لیے، عیسائی کے لیے، یہودی کے لیے، سب کے لیے، کہ خدا تعالی سب جہان کا بھلا کرے، سب کے اوپر اپنی رحمتیں کرے، اور اس طرح سے ہم اپنا خود کا بھی حساب کرتے ہیں، یا مولا میری جماعت کو، میرے مومن بھائیوں کو، میرے روحانی بھائی بہنوں کو دین دنیا میں سکھی آباد کرے، اور میں بھی انشاءاللہ اپنے آپ میں ہر اسماعیلی کو ایسا وعدہ کرنا چاہیے، یا مولا مجھے توفیق دے کہ میں اچھا بنوں اور تیرے گھر کا میں وفادار مومن بنوں۔ دیندارو سکھی آباد رہو، مولا آپ کی نیک امید پوری کرے، ایمان کی سلامتی بخشے، حقیقتی سمجھ دے وے، بلائے آفتیں دور کرے، مولا آپ کو اپنی چھتر چھایا میں رکھے، مولا آپ کا ایمان زیادہ کرے، آپ کو ایمان میں برکت دے وے، آپ کے دشمن دفاع کرے، مولا آپ کی جان مال میں برکت دے وے، آل اولاد روزی کمانی میں برکت دے وے، مولا آپ کی تندرستی بڑھائے، آپ کی آبرو زیادہ کرے، آپ کو دین میں دنیا میں سکھی رکھے، آپ کو ہر نیک کام میں برکت دے وے، مولانا حاضر امام دین میں دنیا میں اپنا ظہار باطن دیدار نصیب کرے۔ ہے جی نوروز نا دن سہامنا، سری ہری قائم شکار رمواون گ